अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पंजाब के अलावा मुल्क भर में देखा कि तहरीक इंसाफ ने पुरअमन मुजाहरे भी किए। जो पकड़ धक्कड़ हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो सिर्फ पंजाब के अंदर हुई हैं। सो आगे आने वाला जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये उसकी तरफ एक बड़ी अहम इंडिकेशन है कि पंजाब के अंदर अपोजिशन को एहतजाज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद निगरान सेटअप हुकूमती मुआवनत के लिए तैयार है। केयर टेकर सेटअप के बहुत अहम नाम मौजूदा काबीना के अंदर भी आने के लिए परतोल रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में क्या पीटीआई का मौरूसी सियासत पर बयानिया बदल गया है? अगर हम केपी कैबिनेट के बारे में बात करें तो बज़ाहिर नजर यही आता है कि वहां पे जिनको अहम कलमदान मिले हैं उनका ताल्लुक मखसूस और पावरफुल सियासी खानदानों से है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर के तूलो अर्ज में अपने प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ था और मुल्क भर में ये प्रोटेस्ट हुआ भी। मुल्क के बाकी तमाम हिस्सों में ये पुरअमन था। वहां पे रैलियां भी निकालने दी गई, वहां पर तकारीर भी करने के लिए की गई, वहां कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई। सिर्फ पंजाब के अंदर हमने देखा कि वहां पे पकड़ धक्कड़ भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अगर हम पंजाब से आगाज करें, पंजाब की अगर हम फुटेज दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर, तो सलमान अकरम राजा साहब, उनको कौन नहीं जानता जी, के अंदर बड़ी ही ताजा और तवाना आवाज है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जिद्दोजहद के जरिए तब्दीली लाने की। उनको ये दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया है। पहले तो चले केयर टेकर सेटअप था, लेकिन ये मरियम बीबी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब जैसे पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फरहत अब्बास साहब, जो कि जाहिर सी बात है बड़े वाइब्रेंट और बड़े एक्टिव अपोजिशन लीडर के तौर पे ही एक्ट करते हैं वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब की असेंबली के अंदर, उनको भी गिरफ्तार किया गया। खोसा साहब अगेन लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खोसा साहब भी जेर ताब हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। ये जो फुटेज आपको दिखाना चाहते हैं, जहां दो मासूम बच्चे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और जिस तरीके से वो ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, गाड़ी को डंडे मारे जा रहे हैं, ये सेंसिटिविटी पंजाब पुलिस की क्या ट्रेनिंग में नहीं है कि अगर बच्चे हो किसी सूरत हाल के अंदर, वहां पे किसी सिचुएशन पे, तो कैसे इसको डील किया जाता है? दो छोटे इंप्रेशनेबल एज के बच्चे हैं और उन गाड़ी को जैसे ये डंडे मारे जा रहे हैं, उनके सहमे हुए चेहरे देखें। सो अगर मरियम साहिबा सीएम है तो पूरे सूबे की सीएम है, अगर वो दूसरे बच्चों को बुला के उनके सर पे हाथ रखती हैं तो ये बच्चे भी आपके सूबे के बच्चे हैं। और ये पुलिस कैसे इनको इस तरह से ट्रॉमेटाइज करी? ये शक्लें बड़ी वाज़ेह हैं बाय द वे। अगर आप इनको बुलाकर इनसे जवाब तलबी करना जाए, कोई मुश्किल नहीं होगा कि ये बच्चों के साथ पुलिस का ये रवैया कैसा है। चले जी, वो आ गए बड़े वहां पे एहतजाज करने के लिए, लेकिन कुछ तो लिहाज, कुछ तो शर्म कर लें कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह का रवैया ना रखा जाए। बुजुर्गों के साथ भी उनको गाड़ी से निकाल कर घसीटा जा रहा है। ये हम कैसी मिसालें कायम कर रहे हैं? बहरहाल जी, ये पंजाब में है। मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी कि पंजाब के अंदर ये स्पेसिफिकली ये पकड़ धक्कड़ हुई है और इसको इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अलहदा देख रहे हैं क्योंकि मरियम बीबी ने अपने पहले खिताब में कहा था कि वो पूरे सूबे की वजीर आला है। तो क्या तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो कुछ खास कर रहे थे पंजाब में? बाकी मुल्क के हिस्सों के अंदर उन्होंने वो रवैया नहीं दिखाया? क्या वहां पे तोड़फोड़ हो रही थी, बाकी मुल्क में तोड़फोड़ नहीं हो रही थी? ये फुटेजेस आपको दिखाते हैं जी। इस्लामाबाद के अंदर ये शहबाज साहब की गवर्नमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल पुरअमन एहतजाज हुआ, तकरीरें भी हो रही हैं, रैलियां भी निकल रही हैं, कोई डंडे नहीं चल रहे, कोई असॉल्ट नहीं हो रहे, कोई बच्चों को ट्रॉमेटाइज नहीं किया जा रहा। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पर भी हम देख रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब बड़े आराम से तकरीरें कर रहे हैं, वहां पे रैलियां भी निकल रही हैं, कोई ऐसी वहां पर हमने देखा कि हड़बोंग नहीं मची हुई। कोयटा के अंदर अगेन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जी, वहां पर तहरीक इंसाफ की रैली मौजूद है और वो चल रहे अपना एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर तो चलो केपी उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां तो उनको क्लीन चिट है, वो जो मर्जी वहां पर जितना बड़ा अपना शो स्टेज कर सकें। तो सिर्फ पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है? मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर क्यों डिसेंट की इजाजत है और पंजाब के अंदर डिसेंट की इजाजत नहीं है? जबकि जो पंजाब की पार्टी पीएमएलएन की ही हुकूमत है विफाक में, तो विफाक में और पंजाब में रवैये का फर्क क्यों है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। इसके अलावा जो काबीना की तश्कील है उस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सर, अपोजिशन ने तो एहतजाज करना है, सड़कों पे भी करना है, ऐवान में भी करना है, अदालतों में भी करना है। ये सिर्फ एक जगह पर उनको एहतजाज का हक नहीं मिल रहा, बाकी पूरे मुल्क में मिल रहा है। ये कैसे ऑप्टिक्स होंगे फिर? ये कैसी रिवायत होगी? और आगे जो अगर हमने हुकूमत चलानी है, स्पेस देनी है सबको, तो ऐसे ही चलेगा मामला? देखिए, मेरे ख्याल में ये कंक्लूजन के पंजाब में मुख्तलिफ बिहेवियर होगा, मरकज में और बाकी सूबों में, ये एक प्रियम्बल ठीक नहीं है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि मरियम बीबी ने शुरू की तकरीर में जब कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर सबकी हूं और मेरे दफ्तर के दरवाजे भी सबके लिए खुले हैं, तो वो उसके ऊपर उनका यकीन और ईमान है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये हर किसी का राइट है ऑब्वियसली, बट पुरअमन एहतजाज। और दूसरी बात आप ये भी ज़हन में रखें कि
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی ڈائریکشن اوپر سے آتی ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ایکسیسولی اپنا وہ بھی غلط بھی کر دیتی ہیں. دیٹ از وائی کئی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کی سرزنش ہوتی ہے اور بلکہ ان کو سزائیں ملتی ہیں. تو یہ جو آپ کیسز کہہ رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ چیف منسٹر پنجاب اس کا نوٹس لیں گی اور وہ شیورلی دیکھیں گی کہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی ہے. بچے بھی سارے ہمارے اپنے ہیں, کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے پروٹیسٹ کرنے کی. آل دو ملک کے جو حالات ہیں, آئیڈیلی ہمیں پارلیمنٹ کے فلورز کو یوز کرنا چاہیے اپنے مطالبات آگے کرنے کے لیے, بٹ آل دی سیم چونکہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے تو آپ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں, اور وہ کسی صوبے میں بھی ہو اور مرکز میں ہو, وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. جنرل صاحب تھوڑا سا ذرا ہماری رہنمائی کر دیں, بیکاز آپ آپریشنل معاملات بھی سمجھتے ہیں نا. ایک جماعت کی آج ریلی ہے, سندھ کے اندر کچھ نہیں ہوتا, باقی وفاق کے اندر کچھ نہیں ہوتا, لیکن ایک مخصوص صوبے کے اندر ہوتا ہے. سو نچلے لیول پہ کیا یہ انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا کہ گاڑی میں بچے بھی بیٹھے ہوں تو ڈنڈے چلانا ٹھیک ہے, بزرگ بھی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے, خواتین ہیں تو ان کو بھی روکنا ہے؟ سر یہ پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے قد کے لیڈر کو گرفتار کر لیں خود ہی اپنی ایما پہ؟ دیکھیں, گرفتاری تو اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ کا جو پروسیشن ہے یا جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پیسفل نہ رہے یا اس سے خطرہ پیدا ہو جائے امن کو. تو ان دیٹ کیس دین یو نو کہ بھائی آپ بھڑکا رہے ہیں. تو پھر ایسا سسٹم بھی آپ نے دیکھا نا کہ لوگوں کو ہلہ شیری کرنے کے بعد 9 مئی ہوا تھا. کسی نے یہ تو نہیں ڈائریکٹلی کہا تھا کہ جائیں اور آپ جا کے یہ کر دیں, لیکن جب آپ لوگوں کو اتنا ایکسائٹ کر دیتے ہیں اور وہ ایسی جگہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں بلڈنگز بھی ہیں, جہاں اور لوگوں کی جان و مال کو بھی خطرہ ہے, تو اس کو بچانے کے لیے کئی دفعہ لیڈرز کو ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تو کیس ٹو کیس بیسس پہ. لیکن وفاق کے اندر ایسا نہیں ہوا, بیکاز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سیم پارٹی ڈیفرنٹ اپروچ وفاق میں. اور دیکھیں بی بی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پروٹیسٹرز کی ٹون کیا تھی, ارادے کیا تھے, کرنا کیا چاہتے تھے, کر کیا رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن آئی ایم شیور چیف منسٹر پنجاب یا پنجاب ایڈمنسٹریشن کرے گی کہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی. اینڈ آئی ایشور یو دیٹ پاکستان مسلم لیگ نون نہ تو کوئی پولیٹیکل قیدی رکھے گی اور نہ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوگی کہ اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو. آپ نے دیکھا کہ ہم تو ود سٹینڈ کیے وہ دھرنے جنہوں نے ملک کو بالکل جمود کیا ہوا تھا, چائنیز پریزیڈنٹ تک فارنرز کے آ کے, یعنی وہ اپنے آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی خطرے میں وہ چیزیں ڈال رہی تھیں. تو ہم تو اس کے اوپر بھی چلتے رہے, اور ابھی ہماری اگر حکومت ہے تو انشاءاللہ آئی کین اشور یو کہ کہیں بھی, اور یہ اگر پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز کہیں ایکسیسو یوز آف فورس کرتی ہیں وہ بھی پھر ہماری ریسپانسبلٹی. بالکل جنرل صاحب, میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ کمٹمنٹ ضرور مریم بی بی سے لے دیں کہ جس گاڑی میں 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوٹیج آپ کو دکھا بھی دیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, جیسے وہ ٹرامیٹائز ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا دی جائے گی, بیکاز دس از ناٹ اے ٹرینڈ وی شوڈ سیٹ اپنے بچوں کے لیے. شیورلی آئی ایم شیور کہ اس کا دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر ضرور آپ کو رسپانس ملے گی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ کیا ہوا, واقعی زیادتی تھی. بچوں کو ٹرامیٹائز کرنا تو بالکل دیر از نو کوشچن, اور اسی طرح لیڈیز کا احترام بھی ہمیں ہے. لیکن جب لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں اور خطرات پیدا ہو جائے باقی دوسرے سٹیزن پیسفل شہریوں کے لیے جان و مال کو خطرہ پیدا ہو, تو پھر احتیاطاً بھی کئی دفعہ آپ کچھ سٹیپس اٹھاتے ہیں, لیکن ان کو حدودوں کے یوت کے اندر رہنا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے سر, کیونکہ یہ خطرہ صرف باقی ملک میں نظر نہیں آیا نا, ہر طرف کوئٹہ سے لے کے وہ کراچی سے لے کے وہاں یہ خطرہ کسی اور کو نظر نہیں آیا. تو اس لیے دیکھیں نا, یہ اچھی بات ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہیں اور آج نون کی حکومت, اس لحاظ سے تو پورے ملک میں اگر امن رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے. پنجاب کے اندر کوئی چیز آپ کے نوٹس میں آئی ہے تو اس کا بھی ضرور ایکسپلینیشن ہونی چاہیے, لیکن کئی دفعہ غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمارے لوگ. آپ دیکھیں لنڈن میں مجھے یاد ہے ایک پروٹیسٹ ہو رہی تھی اور ایک بندے پہ ان کو ڈاؤٹ ہوا تو گولی مار کے اس کو مار دیا, بعد میں پتہ چلا وہ بے قصور تھا, بے گناہ تھا. تو ہمیں تو ایسی ان حدود تک نہیں جانا, ہمیں تو دیکھنا ہے. پولیس کا ذرا ہاتھ بھی کھل گیا نا سر, پچھلے 1.5-2 سال میں ہاتھ بھی کھل گیا. اب ان کو اس سے کم ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو پتا چل گیا کہ بھائی مار مور دیں اگر پروٹیسٹرز کو چپیڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑا سا آگے بڑھوں گی سر. سچویشن یہ کہ اس وقت آپ کی جو کابینہ کے حوالے سے جو بڑی اسٹرانگ خبریں بھی ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے, یونٹی ہوگی کافی ساری پرانی
جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر سے بھی لوگ آئیں گے. محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہے, یہ بات درست ہے؟ کیا یہ آلموسٹ فائنل ہے؟ نقوی صاحب ہوں گے انٹیریئر منسٹری کے لیے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں؟ جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم شیور سو فار تو جو نیوز ہیں مختلف جو میڈیا میں نے بھی دیکھا ہے, اس میں 3 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. ایک تو فارن آفس, ایک فائنانس کی منسٹری اور آپ کی انٹیریئر منسٹری. اور اس کے اندر آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ ایسی ٹیم کو لانچ کریں کہ یہاں ہم ان چیزوں کے اندر بریک تھرو ہو, نہ ہماری ڈپلومیٹک آئسولیشن ہو, نہ اکنامک کی وہ سٹرینگولیشن یا اکنامک کی بدحالی جو ہے اس کی طرف ہم اور گہرے کھڈے میں جائیں, بلکہ ہم اس کو سٹیبلائز کریں. اور انٹرنلی یہ جو ٹیررزم کی لعنت ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے سے آپ کی ٹیم ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں بڑے موزوں نام بارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کے جو فارمر چیف منسٹر ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. اسی طرح فائنانس کے اندر شمشاد میڈم نے بہت اچھا کام کیا, ان کی ٹیم ان کے ساتھ اور اس کو بیف اپ کیا جا رہا ہے. اور فارن آفس میں بھی کنٹینیوٹی کے لیے جو عباس جیلانی صاحب تھے وہ ایز اے مشیر کنٹینیو کریں گے, اور ساتھ ڈار صاحب ہوں گے, فاطمی صاحب ہوں گے. تو ہمارا مطلب پرسنالٹی سے نہیں ہے, ہمارا مطلب یہ ہے کہ پرپز اورینٹڈ, آبجیکٹو اورینٹڈ, ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کے اندر آگے چلایا جائے. اور باقی منسٹری ابھی اپنے طور پہ امپارٹنٹ ہیں. یو ول سی کہ بہت بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی اور کمپیٹنٹ لوگ, کریڈیبل لوگ ان کے اوپر انشاءاللہ جائیں گے. سر, کنٹینیوٹی کی بات کیئر ٹیکر سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں, لیکن پی ایم ایل این کے پاس اپنی بہت ڈیپتھ ہے لیڈرشپ کی بھی, اور منسٹریاں ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی کے حوالے سے بھی. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے 3 عام منسٹری کے لوگ آپ اپنی گورنمنٹ میں انڈکٹ کریں گے, تو ایک تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوال بھی اٹھے گا, اور پھر پی ایم ایل این کی اپنی کیپیسٹی کے اوپر سوال بھی اٹھے گا کہ آپ کے پاس کوئی 3 لوگ نہیں ہیں جو ان وزارتوں کو خود سنبھال سکیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لوگوں کو آپ کو ساتھ اسسٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں, اس کو آپ پازیٹیولی بھی دیکھ سکتی ہیں کہ نواز شریف کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کو صرف آگے لے کے آنے کی بات نہیں کرتی, وہ اس کو ریاستی مفادات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپنے ٹائم میں ایک اچھی سٹیبلائز کی ہے اکانومی کو کچھ حد تک, اور فارن افیئرز میں بھی بیٹر کام کیا ہے, تو وہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے ان کو ایک رد کر کے باہر پھینکنا ضروری نہیں. وہ پاکستان کے لوگ ہیں. میڈم شمشاد ایک ریناؤنڈ اکانومسٹ ہے, ورلڈلی نون. اسی طرح جو فارن آفس کے اندر جو جیلانی صاحب ہیں جنہوں نے کام کیا, بہت اچھا کیا. تو آئی تھنک دس از گریٹنس. پارٹی کی ایک کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو آگے لگایا جائے. وہ بھی پاکستانی ہے, پارٹی میں ہونا یا باہر ہونا کوئی بات نہیں. سر, لیکن نیوٹرلٹی پہ سوال اٹھ جاتا ہے نا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تو نیوٹرلٹی ہوتی ہے, وہ کسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. اگر وہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لوگ آ کر اگلی گورنمنٹ میں آ جائیں تو پھر وہ تو نیوٹرلٹی کا تو کانسیپٹ ختم نا. نہیں, اس کا تو مطلب یہ کبھی بھی نہیں لیا جا سکتا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر کچھ لوگوں کی پرفارمنس اچھی ہے تو پرفارمنس اورینٹڈ اگر ان کو کمپنسیشن بلکہ ملک کے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ پرسنز کی شاید ریکوائرمنٹ نہ ہو, لیکن پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کریڈیبل لوگ ہوں ایسی پوسٹ کے اوپر جہاں پاکستان کو ہم آگے لے کے چلیں. اور ہم تو ابھی پیپل پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے لوگ بھی ضرور شامل ہوں اور اس کے اندر آئیں اور ایک ایفرٹ ہو اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں. آپ نارمل جو لوگ ان الیکٹڈ ہیں ان میں سے ایڈوائزر بھی لے سکتے ہیں جیسے ابھی ہم لے رہے ہیں, اور ان کو چاہیے. مقصد یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کی سچویشن بیٹر ہو, آپ کی ڈپلومیٹک آپ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو, اور آپ کی یہ ٹیررزم کا جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ کا کنٹرول اور سیکیورٹی سچویشن بیٹر ہوگی تو آپ کی فارن انویسٹمنٹ آئے گی اور اکانومی بیٹر ہوگی. اور انٹرنل سچویشن کو اللہ کے کرم سے اکانومی, ایگریکلچر, مائننگ, ٹورزم, اس کے اوپر بھی دھیان. جنرل صاحب, ابھی طریقہ کیا ہوگا؟ محسن نقوی صاحب پہلے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے جو آنے والے ہیں, اس کے بعد ان کو انٹیریئر منسٹر اپوائنٹ کیا جائے گا, یہی طریقہ کار ہے؟ نہیں, دیکھیں محسن نقوی صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ کریں گے کیا. سینٹ کا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. ہی کین بی پٹ ایز این ایڈوائزر, ہی کین ایون بی پٹ ایز اے منسٹر. دین ود ان 6 months جو ہے ان کو وہ الیکشن لڑ کے تو آنا پڑتا ہے سینٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا, بٹ دے کین بی پٹ ایز ایڈوائزر اینڈ لیٹر آن. سینٹ کی ہمارے پاس گنجائش ہے
اس کے اندر وہ سینیٹر بن کے تو انٹیریئر منسٹر بن سکتے ہیں. اور نقوی صاحب نے بہت اچھی پنجاب میں پرفارمنس دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی پرفارمنس ہم اس لیے ان کو نگیٹ کر دیں کہ چونکہ وہ کیئر ٹیکر میں تھے. ہم تو کہتے ہیں کسی جماعت کا بندہ ہو اگر وہ آ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور پارٹی کے اندر اور اس کے مینیفیسٹو کے مطابق چلنا چاہتا ہے یا کولیشن گورنمنٹ جو پارٹیز ہیں ان کے اندر آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آئے اور ملک کی خدمت کرے. ہماری پرسنل جو عہدے ہیں دے ڈونٹ میٹر. اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف ان کو ڈائریکٹلی انڈائٹ کرتی ہے کہ جو بھی 1.5-2 سال میں ہوا وہ ان کو ڈائریکٹلی اس کی پولیٹیکل رسپانسبلٹی آپ کے اگلے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈالتی ہیں. تو پھر وہ جو اگر آگے بڑھنا ہے مفاہمت ہونی ہے یہ تک کہہ دیا اسد کیسر صاحب نے کہ پھر بات چیت نہیں ہو سکتی, تو آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی پرابلمٹک ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں تحریک انصاف کے الزامات پہ تو ہم نہیں جا سکتے. اگر کوئی پن پوائنٹ کرے کہ انہوں نے یہاں مس مینج کیا یا یہاں ان کی کرپشن کا ہوا ہے یا انہوں نے قانون کو وائلیٹ کیا یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا تو پھر تو بات بنتی ہے. ادروائز تو آئی تھنک شہباز شریف صاحب نے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہا کہ ہمیں میثاق معیشت کے علاوہ میثاق مفاہمت بھی کرنا ہے. اینڈ آئی اشور یو آئی تھنک نو پرسن ورتھ ہز سالٹ جس کو ملک کا درد ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا, میں ان ساروں کو تو شودر سمجھتا ہوں, یہ تو بالکل انٹچیبل ہیں. ہم تو کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ اتنے آنریبل ہیں جتنے ہمارے لوگ آنریبل ہیں, وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی سارے لوگ محب وطن ہیں. آپ اپنی کارکردگی کے اوپر آپ لوگوں کی وہ لے سکتے ہیں پذیرائی, اور اگر مل کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں آگے چلنا چاہیں تو ہمارے ڈورز تو اوپن سر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ رستہ بھی بنائے نا, مخصوص نشستیں آپ لوگوں نے حاصل کر لیں جو پورا اس گرفتاریاں ہیں پولیٹیکل کارکنان کی وہ لوگ رہا نہیں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ملک کے ایک حصے کے اندر, تو پھر ان کے لیے سیاسی سپیس بنانے کی جو ہے وہ ممکنات ہیں, وہ امکانات ہیں, اس کے بعد تو سر پھر ٹو گئے ہو. ضرور ممکنات ہیں. دیکھیں ماریا بات یہ ہے کہ ان کے لوگ اگر کوئی اریسٹ ہوئے ہیں تو وہ اریسٹ پولیٹیکل کوئی بھی نہیں ہوگا, وہ چھوڑ دیے جائیں گے. اگر ان کے دور میں چند دنوں میں ہوا ہے تو اس سے پہلے تو نہیں ہے. نمبر 2 ان کی سیٹوں کا ایشو ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو اب بلیم نہیں کر سکتے نا, یہ تو ان کی اپنی ڈوئنگز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, پھر بیٹ ان کو سمبل نہیں ملا, پھر رولز ہیں, قانون ہے, آئین ہے, اس کے مطابق چل رہا ہے. یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا بلیم مسلم لیگ نون پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ہم کسی طریقے سے کوئی زیادتی کریں. سر بینیفیشری آپ ہیں نا سر, یہ اس سارے کے بینیفیشری آپ ہیں, نشستیں آپ کی بڑھ گئی. کے پی کے اندر بھی اگر وہ نمبر دیکھ لیں, پنجاب کے اندر بھی, وفاق کے اندر بھی دے دیں, 2/3 کی طرف چل جا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ سے, تو ٹھیک ٹھاک بینیفیشری ہیں. پھر صدر کا انتخاب بھی ہو گیا تو دونوں جماعتیں بینیفیشری ہیں. دیکھیں بینیفیشری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملزم ہیں اس مسئلے میں یا ہم نے کوئی انیشیٹ چیز کی ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور عدلیہ کا کام ہے. جس طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق چیزیں ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں, اور 2/3 تو میجارٹی ہو جائے تو اور اچھا ہے. آئین میں بہت سی ترامیم کر کے آپ جوڈیشل ریفارمز کر سکتے ہیں, آپ الیکٹرل ریفارمز کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ ملک کی بہتری کے لیے سب کو ملا کے, ایون اف 2/3 میجارٹی ہو, آئی فیل کہ 100% کنسنٹ ہونا چاہیے اگر کوئی عام آئین کے اندر بھی تبدیلی کریں تاکہ ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, رہنما پاک سمو سنگھ نواز صاحب آلموسٹ یہ کنفرم کر گئے ہیں کہ 3 اہم منسٹریز اس کے اوپر کیئر ٹیکر کی کنٹینیوٹی ہوگی. اکانومی کے اندر وہ بات کر رہے ہیں, فورن آفس کے اندر, اور تیسرا انٹیریئر منسٹری کے اندر. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہے, عدالتوں کے اندر کیس بھی لڑ رہی ہے, لیکن بظاہر اس سے آگے کی حکمت عملی کیا ہے, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم نے دیکھا تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج کیا. باقی صوبوں میں اور وفاق کے اندر تو انہیں کوئی اس طریقے سے روکا نہیں گیا. پنجاب کے اندر ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اس سے پہلے عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود تھے, جنرل ریٹائرڈ. وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو اس طرح کی گرفتاریاں ہیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہی پولیس اپنی بھی خود ایکسیسز کرتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے مناظر دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف سے عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزاحمت بھی ہو رہی ہے اور
اور तहरीक भी चल रही है, कानूनी मामलात भी हैं, असेंबली के अंदर भी तकारीर हो रही हैं, लेकिन इस दौरान क्या मफाहमत के रस्ते खुलने के इम्कानात हैं या अभी मफाहमत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है? इस पर बात करेंगे उनके साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, एहतजाज आप कर रहे हैं, आज पंजाब में भी हुआ, वहाँ पे वो जो शर्मनाक मनाजिर थे उसके बारे में बात कर भी चुके हैं, नहीं होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मौका मिलना चाहिए, खासतौर पर वहाँ बच्चे थे, खवातीन थे, बुजुर्ग लोग थे, लेकिन मज़ामती रस्ते के साथ साथ सर मफाहमत भी होती है, मज़ामत होती है तो मफाहमत होती है। उस तरफ के कुछ अभी आपको इशारे मिले हैं या अभी फिलहाल आपकी पार्टी मज़ाहमती मूड में ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। जिस तरह आपने खुद कहा कि आज जो शर्मनाक मनाजिर आपने देखे, आज ये तय हो गया कि अभी जो फस्तायत है उसका दौर उसी तरह दोहरा है और मरियम नवाज साहिबा जो एक ख़ास एजेंडे के तहत आई हैं, उनका यही मकसद है कि वो तहरीक इंसाफ की आवाज़ को कुचलें, उनको रोकें। पिछले 24 घंटे से पंजाब पुलिस ने कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि ये शदीद क्रैकडाउन जो आज किया गया, आज सुबह से ही पूरे ज़िलों में पंजाब के तहसील हेडक्वार्टर्स में, चौकों में जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ, प्रिजन्स वैन्स खड़ी हो गई थी, नाके लग गए थे कि जहां से कोई तहरीक इंसाफ के कारकुन आए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे MPAs, मुतअद्दिद MNAs समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पे हब्स से बेजामे हैं और उसके अलावा जो पुलिस ने उनको तशद्दुद किया है, जो लाठी चार्ज किया है, वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आपने की मुफाहमत की बात, इस माहौल में क्या मुफाहमत हो सकती है? इस माहौल में जहां आज 10 महीने ख़त्म होके 11वां महीना लग गया है, हमारी ख़वातीन जेलों में है, इस माहौल में कि जब आपने फॉर्म 45 के ज़रिए हम जीते हुओं को हरा दिया, फॉर्म 47 के ज़रिए 20 MNAs जो मुश्किल से जीते थे, आज आप 123 हो गए। इस माहौल में कि उस 123 पर भी आपका पेट नहीं भर रहा, आपने हमारी सीटें जो 92 MNAs के साथ मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ आनी है, बच्चा बच्चा जानता है, अभी मामलात अदालत में है, अभी उनका हतमी फैसला हुआ नहीं, आपने रातों रात इजलास असम्बलियों के बुलवा के हल्फ उठवा लिए। उसके बाद आज हमारा पुरअमन एहतजाज था और आज एहतजाज में जो पंजाब हुकूमत ने शदीद क्रैकडाउन किया है, ये शर्मनाक है, इसकी मजम्मत है। ऐसे में कहाँ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं? तो सर अभी सूरत हाल ये है कि अभी जो भी है आप लोग अपने मज़ाहमती मूड में हैं। आज आपने एहतजाज भी कर लिया सड़कों के अंदर, पार्लियामेंट में भी आप मौजूद हैं, अब आगे हिकमत अमली क्या है? क्योंकि एहतजाज सड़कों पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इस वक्त क्या आपको लगता है हो सकता है? क्या उससे फर्क पड़ रहा है? क्या उससे दबाव बढ़ रहा है? अभी यहाँ पे मजीद हिकमत अमली क्या होगी आने वाले चंद हफ्तों में? हमारी हुकूमत अमली तो ये है कि हमने अपना ये एहतजाज, पूरा एहतजाज उस वक्त तक ऐवान में और ऐवान के बाहर जारी रखना है जब तक हमें हमारा हक नहीं दे दिया जाता। हमारे ट्रिब्यूनल्स में अपीलें वैसी की वैसी पड़ी हैं, हमारे हलकों में रिकाउंटिंग का सिलसिला शुरू है। अभी तक जो अरकान एक मोजज़े के बाद असम्बलियों में पहुँच गए, उन पर दबाव बरकरार है। सदर आपने अपना बना लिया, वज़ीर आज़म आपने बना लिए, वज़ीर आला आपने बना लिए, अब उसके बाद अभी तक आपकी वो जो अना है उसकी तस्कीन नहीं हो पा रही। क्या दूसरों को, किसी को कोई जीने का हक नहीं? क्या इस मुल्क में कोई इंसानी हकूक है, कोई कानून है, कोई आइन है? कोई नहीं देख रहा। जो देखने वाले थे वो सब आपके सामने है, किस तरह चीजें कंप्रोमाइज हुई है। क्या करें उसके बाद? तो सर अभी हुकूमत हमेशा आगे बढ़ती है, जी बढ़ती है आगे, वो मेरा ख्याल है वो पहले चाह रहे हैं कि आगे बढ़ती है, हम तमाम इलेक्शंस कर लें, जेस्चर शो करती है। हाँ, वो पहले चाह रहे हैं हम सदर का इलेक्शन कर लेते, फिर सेनेट का इलेक्शन कर लें, एक तरीके से 2/3 की तरफ वो बढ़ चुके हैं, तो फिर वो करने के बाद शायद वो चाहेगी कि शायद गुफ्तगू हो या बातचीत हो। जरदारी साहब के सदर बनने के बाद से फिर इसका नहीं तो फिर 2/3 कर ले, 3/3 कर ले, ये जाली असेंबली है, ये फॉर्म 47 वाली असेंबली है। बच्चा बच्चा जानता है। क्या इससे मुल्क आगे चल सकेगा? क्या इससे इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को मदावा मिल जाएगा उन दुखों का, उन मसाइल का? जो गैस के बिल आप समेत, मेरे समेत लोगों के घरों में आए हैं, क्या उनको इसका रिलीफ मिल जाएगा? जो बिजली आगे बढ़ने जा रही है, जो मार्च के अंदर IMF दोबारा आ रहा है और फिर वो अपनी कंडीशन सख्त कर रहा है,
جو انارکی پھیل چکی ہے, پولرائزیشن پھیل چکی ہے, جو معاشی عدم استحکام بڑھ گیا, کیا اس طرح کرنے سے کیا یہ قابو کر سکیں گے؟ اگر کر سکیں گے, ملک کو چلا سکیں گے, سو بسم اللہ چلائیے. ہم تو پہلے بھی سڑکوں پر تھے, ہم تو پہلے بھی جیلوں میں تھے, ہم تو پہلے بھی مقدمے فیس کر رہے تھے, آگے بھی فیس کریں گے. اللہ کی ذات تو ہے. ڈاکٹر صاحب بلّہ آپ نے ہم سے چھین لیا, ہم سے آپ نے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ چھین لی, ہم سے آپ نے ہماری سیٹیں چھین لی, ہمیں پورا میں احتجاج بھی کرنا نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب ابھی اتنی فسطائیت, معاملات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں سے ہی کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ شاید کوئی پیغام رسانی کی بات چیت, پیغام رسانی کا کام شروع ہوا ہے فیصلہ سازوں کے ساتھ. کیا اس بات میں یہ درست ہے؟ میرے خیال ہے میں نے مروت صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. کیا یہ ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی رستے کھلے ہیں, کوئی کمیونیکیشن کھلی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اس ملک نے بھی تو آگے بڑھنا ہے نا, اگر کہیں کسی لیول پہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے یا کھل رہا ہے تو میں اس کو ویلکم کہتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی کھلا نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں؟ جی میرے پاس ابھی تک کوئی. سر ان ہائنڈ سائٹ ابھی دیکھیے نا کہ جو آپ کی سیٹوں کے معاملے میں ظاہر سی بات ہے شہر کے لوگ تو ظالم ہیں, لیکن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. کیا ان ہائنڈ سائٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی اسٹریٹجی اتنی مناسب نہیں تھی؟ اگر ایک سیٹ تھی MWM کی تو اس کے ساتھ اتحاد کرنا زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ سود مند ہوتا سنی اتحاد کونسل کے مقابلے میں. ٹیکنیکلٹی نے اور آپ کی مشکلات بڑھا دی. جیسے ہم MWM کی طرف بڑھے تو اس کی سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا, اور اگر ہم MWM کو جوائن کر لیتے تو وہ ممبر آج اسمبلی میں نہ ہوتا. میں انکشاف کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں آپ کی وساطت سے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف ہم بڑھے 1.5-2 دن, لیکن جماعت اسلامی نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا, کچھ اور پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی پڑا. ہر پارٹی پہ اس قدر پریشر اور دباؤ تھا. سر یہ جو گرینڈ جنگ کی حالت میں, ہاں یہ گرینڈ الائنس کی جو باتیں ہیں, نواز شریف صاحب کو تب گرینڈ الائنس یاد آیا جس پہ ان کو تمام یہ نیشنلسٹ پارٹیز بھی یاد آئیں جب وہ اپوزیشن میں تھے. اس وقت انہوں نے وہ بڑا اتحاد بنایا, اس میں اچکزئی صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, ایون محسن داوڑ صاحب بھی تھے. یہ ساری باتیں اپوزیشن میں یاد آتی ہیں, حکومت کے وقت ساتھ لے کر نہیں چلتے ایسی جماعتوں کو. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ذرا بہتر نمبر ہیں تو ان جماعتوں کو سائڈ لائن کیا گیا, نظر انداز کیا گیا. تحریک انصاف اب ان کے ساتھ روابط بڑھا رہی ہے. تو یہ اپوزیشن کے اندر ہی گرینڈ نیشنل الائنس جو ہیں وہ زیادہ یاد آتے ہیں, حکومت میں آتے ہوئے ان کو نہیں خیال رہتا. نہیں, اب تو اس ملک میں جس طرح پولرائزیشن بڑھ گئی ہے, اب تو حکومت یا اپوزیشن اس ملک میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ توازن اسی طرح رکھا جائے گا کہ دونوں طرف الائنس ہی رہیں گے, اور اس الائنس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ حکومت بھی کمزور وکٹ پہ رہے اور اپوزیشن بھی یونائٹڈ نہ ہو. اور ویسے اپوزیشن میں تو الائنس نیچرلی بنتے ہیں. آج اگر ہمارا الائنس اپوزیشن کے ساتھ بن رہا ہے وہ ان ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ بن رہا ہے جن کی ہماری بیس لائن بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ جس الیکشن کے اندر جو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے جانبدار الیکشن تھے, متنازع رگڈ الیکشن تھے, اس کے اوپر احتجاج کیا جائے اور اس کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے, اور اس میں جو فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو انصاف ملے اور ان کو ان کا مینڈیٹ واپس ملے. سر جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے سر, اس میں آپ کے کینڈیڈیٹ تھے اچکزئی صاحب. یہ الیکشن ہوا, اس کے بعد جب الیکشن کے بعد وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی. انہوں نے صدر زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی, ان کو صدر تسلیم بھی کر لیا, لیکن آپ کی جماعت ابھی ان کو صدر تسلیم نہیں کرتی. تو جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے وہ کر لیتے. اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کے الیکشن کی, میں بات کر رہا ہوں 8 فروری. جی وہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے علیحدہ میں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے اوپر آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. اب میں آگے آ گئی ہوں اس سے. نہیں, پریزیڈنٹ کے الیکشن میں تو ہمارا موقف وہی ہے کہ یہ نامکمل اسمبلیاں تھیں. 82 ممبرز ایسے تھے جو اسپیشل سیٹس کے جنہوں نے ابھی اسمبلی میں آنا تھا. پرسوں کے اجلاس میں انہوں نے جس طرح سے بھونڈے انداز سے پنجاب اسمبلی میں 16 اپنی خواتین اور
حلف اٹھا لیا, منورٹی کے ممبرز کا حلف اٹھوا لیا, قومی اسمبلی میں 3 خواتین نے اور 3 مائنورٹی کے ممبرز نے حلف اٹھا لیا. تو یہ سب کچھ تو ایک تماشا ہے اور تماشا تھا جو چل رہا ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کمزور ہو رہی ہے, جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے, اور جو فیصلہ جو بڑے چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو سیاستدانوں نے ہی معاملات کو ہر حساب سے ایک ورکیبل ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے. اگر سی ایم کے پی وزیر اعظم صاحب کی اوتھ ٹیکنگ میں یا صدر صاحب کی اوتھ ٹیکنگ میں آ جاتے تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ ایک ورکنگ ریلیشن شپ وفاق اور صوبے کے درمیان بننی ہے, چلانی ہے, سیٹ اپ ہے, اس وقت آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں, لیکن اس کو آگے چلانے کے لیے بہتر نہ ہوتا کہ وہ آ جاتے؟ سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا ہی ہوتا ہے چاہے جتنے بھی نامساعد حالات ہوں. جب علی امین گنڈا پور صاحب کی نامزدگی ہوئی اور اس کے بعد جو حکمران اتحاد نے ان کی ذات کے اوپر جو تنقید شروع کی, جو فکرے کسے اور جو ماحول بنایا, تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کس طرح سے وہ وہاں آتے. دیکھیں, ایک شخص جس کو ایک پارٹی میجورٹی کی بنیاد پر نامزد کر دے اور ایک وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہے, اس اسمبلی میں 5 سال پہلے وہ وزیر رہے ہیں, 5 سال وفاقی وزیر یہاں رہے ہیں, 10-15 سال کا تجربہ ہے, اور آپ نے پورے پاکستان میں توپوں کا رخ علی امین گنڈا پور کی طرف کر دیا. ہم نے تو نہیں تنقید کی, نہ ہم نے سرفراز بگٹی صاحب کی تعیناتی پہ تنقید کی, نہ مریم نواز کی, نہ مراد علی شاہ کی. آپ کو صرف گنڈا پوری نظر آ رہا تھا کہ وہاں اگر ایک مینڈیٹ عمران خان کو مل بھی گیا ہے تو آپ کو وہاں اتنی تکلیف ہوئی. تو ایسے ماحول میں گنڈا پور صاحب نے جو کیا, میں سمجھتا ہوں وہ مناسب ہے. صرف وفاق اور صوبے کے تعلقات میں جی میری بات سنیں نا, لیکن آگے بات سنیں نا جی ماریا. دیکھیں, وفاق جو ہوتا ہے وہ بڑا بھائی ہوتا ہے, اور کے پی کے اور سندھ بلوچستان چھوٹے صوبے ہیں. اب بڑے بھائی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں کو اپنے ساتھ چلانا چاہیے, اور اگر وہ ایک قدم وفاق بڑھائے گا تو انشاءاللہ اپنے صوبے کے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے گنڈا پور صاحب بھی جو ان کی حکومتی ذمہ داری ہیں اس میں وہ ضرور اپنا آئینی کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کی جو قانونی اور سیاسی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا اور ان کی کیبنٹ کا ذرا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اپنے دعووں اور وعدوں اور سلوگن کے کانٹیکس میں وہ میچ کرتے ہیں نہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کی جو مکمل طور پر میسیجنگ رہی ہے اپنی الیکشن سے پہلے بھی اور اوور آل ان کی پارٹی کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ موروثیت کے خلاف اپنی پوری اس تحریک کو چلا رہے ہیں, اور اس کو بار بار مختلف موقعوں پر تحریک انصاف کی قیادت اس بات کو سٹریس بھی کرتی رہی ہے. ابھی ریسنٹلی اسد کیسر صاحب جب کیمپینز چلایا کرتے تھے تو اس سے پہلے ہمیں یہی بتایا کرتے تھے کہ جو موروثیت ہے اس ملک کے لیے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ہماری سب سے بڑی چیلنج ہے جمہوریت کے لیے وہ ہے موروثیت, جو کہ ہماری پالیٹکس میں بہت صلاحیت کر چکا ہے, اور پارٹی جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی طرف بہت جو ہے نا مائل ہو گئے ہیں. ٹھیک بات ہے. تحریک انصاف کے اس سلوگن کو, اس نعرے کو پذیرائی بھی ملی اور وہ ووٹنگ ٹرینڈز میں ہم نے دیکھا کہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی, لیکن جب کابینہ بنی خیبر پختونخوا کی تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, اور ظاہر سی بات ہے انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے بھی دیکھا کہ اس کے اندر تو بڑی زیادہ ہمیں امپورٹنٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قلمدان ملتے ہوئے نظر آئے. یہ کیا معاملہ ہے آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں. ارشد ایوب خان صاحب وزیر بلدیات ہیں, یہ عمر ایوب خان صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں, اگین این انفلوئنشل فیملی. عاقب اللہ خان صاحب وزیر آب پاشی, یہ اسد کیسر صاحب کے اپنے بھائی ہیں. فیصل خان ترکئی وزیر تعلیم شہرام خان ترکئی کے بھائی ہیں. محمد عدنان قادری وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے یہ بھتیجے ہیں. خالد لطیف خان معاون خصوصی برائے آئی ٹی شیر افضل مروت کے بھائی ہیں. سو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کزنز, بھائی اور ایک امپورٹنٹ انفلوئنشل خاندانوں کے لوگوں میں ہی یہ وزارتیں تقسیم کی گئیں. جب پوچھا گیا گنڈا پور صاحب سے سی ایم کے پی تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ایک بندہ عوام کے ووٹوں سے جیت کے آتا ہے تو پھر اس کو موروثیت نہیں کہتے. موروثی سیاست میں جو ہے دو پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں, ایک ہے میرٹ. اب کسی کا بھائی ہونا, رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے, عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے, عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے, تو اس کو آپ موروثی سیاست نہیں کہہ سکتے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کی جو تنقید شروع ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا.
چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جی. تحریک انصاف کی بڑی اہم جو میسیجنگ ہے اس میں موروثیت کی سیاست نہ ہونا ایک بڑا ہی پیوٹل پوائنٹ تھا. اس لیے اسی پیمانے پہ آپ کو جانچا جائے گا جس پیمانے پہ آپ کیمپینز چلائیں گے. جمہوریت کے لیے موروثیت سب سے بڑا چیلنج ہونا سے لے کے مینڈیٹ پہ لوگوں کے ووٹ لے کے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ موروثیت نہیں ہوتی. تبدیلی آئی ہے موقف میں تحریک انصاف کی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.